वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज एंड एनालिसिस। कल जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि मेरी मुलाकात होगी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब के साथ। तो उनसे जब बात हुई तो जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए थे उनका भी ये प्रोग्राम देख रहे थे, तो कह रहे थे कि यही चीज हम चाहते हैं कि जो लोग आप अपने शोज में बात करते हैं, ये जो तलखियां हैं ये जब तक खत्म नहीं होंगी, पाकिस्तान बड़ी एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। लेकिन ये जो बहसबाजी हो रही है, आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट, इसका नतीजा कहीं भी नहीं निकलेगा। आपने काम करना है, आपके पास मैंडेट है, एंड वर्क फॉर द कंट्री 24/10। अब ये उनका एक मैं समझता हूँ कि एक ऑब्जर्वेशन थी। उनके साथ कुछ बिजनेसमैन भी थे, वो भी ये कह रहे थे ये तलखियां खत्म करें और ये जो गलत जबान इस्तेमाल की जा रही है दोनों साइड से, इसको खत्म करो। क्योंकि अगर आपने नहीं खत्म किया तो इसमें आप लोगों के अंदर और फ्रैक्चर्स आप क्रिएट करते हैं। एक बिजनेसमैन ने कहा कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, और वहां भी यही हो गया कि एक साइड पे एक दूसरी साइड पे है, तो कह रहे हैं हम कर क्या रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो ये कहते हैं कि लीडरशिप को चाहिए कि इसको ठीक करो। इमरान खान की आपने बातें सुन ली, मरियम नवाज की सुन ली, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन ली, अता तारड़ की सुन ली। आई मीन उनकी लाजवाब किस्म की ये कॉन्फ्रेंस थी। फिर वो शहबाज गुल की आपने सुन ली, वो भी लाजवाब किस्म की। फिर मलिक अहमद खान, एंड हर जगह से काउंटर काउंटर काउंटर। ये क्यों है, इस पे आज हम बात करेंगे। और भी बड़ी सियासी मैं समझता हूं कि सरगर्मियां, उन पर भी बात होगी। और मेरे साथ एज ऑलवेज जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद एंड ऑफ कोर्स सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, बिकॉज ही इज नॉट वेरी वेल, बट ही इज बीन वेरी काइंड इनफ। वो कहते हैं साथ में नहीं छोड़ूंगा। तो बुखारी साहब, मैं आप ही से शुरू करता हूं। ये जो तलखियां हैं, इनको कब हम बंद करेंगे? ये क्या कर रहे हैं हम? बहुत शुक्रिया आपका पीजे। मुझे अफसोस है कि मैं आज आप लोगों के साथ वहां अपने साथियों के साथ नहीं हूं, इसलिए थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन बहरहाल जो बात आपने की है इसके हवाले से बहुत सी बातें करने की हैं। ये सियासी जुमलेबाजी, सियासी जुगतबाजी, सियासी लाठीचार्ज, ये सब कुछ किसी को बुरा नहीं लगता है, ये हिस्सा होता है सियासत का। लेकिन जब बात घरों तक पहुंचने लग जाए तो अपनी अपनी जबान जो है उसको बंद कर लेना चाहिए। 2-3-4 रीसेंट मिसालें ऐसी हैं कि दिल चाहता है कि सर दीवार से मारे आदमी अपना, या इनका मारे। मैं 2-3 चटकले आपको सुना देता हूँ। देखिए, शहबाज गिल साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो तारिफ साहब हैं, ये तो मतलब है मेरी जबान गवारा नहीं देती कि मैं बात दोहराऊं। वो ये कहते हैं ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। अब अगर दूसरी तरफ से ये जवाब आए कि हजरत साहब आप भी जमीन से उगे हैं, पैदा नहीं हुए हैं, तो मुझे बताएं कहाँ तक बात जाएगी। फिर वो दूसरी बात कहते हैं कि जनाब आप जो है वो अपनी तवज्जो जो है, जो रियाजुल हसन चौहान साहब हैं, वो इमरान खान से हटा के अपने शौहर पे डाले। उनको भी गालबन ये गलतफहमी है कि दुनिया की हर औरत जो है वो उनके कप्तान के इश्क में यानी मुलव्वस है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ना ऐसा कभी होता है। सियासतदानों को रिस्पेक्टेबल जगह मिलनी चाहिए, रिस्पेक्टेबल तरीके से एड्रेस करना चाहिए। ये बदमजगियां अगर बढ़ेंगी तो ये बहुत आगे तक जाएंगी। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पीएमएलएन की तरफ से ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की जाती, वहाँ भी की जाती है। वहाँ भी जो 2-4 बंदे हैं उनको जबान पे काबू अपने पे रखना पड़ेगा। तातारुल का जिक्र हो गया है, लेकिन कभी कभी राना सनाउल्लाह और कुछ दूसरे लोग, तलाल चौधरी वगैरह, वो भी हदें क्रॉस कर जाते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात जो मैंने देखी है वो मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि इसका आगाज हमेशा से पीटीआई के सोशल मीडिया विंग की तरफ से होता है, जहाँ इस तरह की बकवास जो है वो रिकॉर्ड करके और फिर दुनिया भर में वायरल कर दी जाती है। एक बात तो ये। तो जैसा मैंने कहा कि हमें इस बैटल से बाहर निकलना चाहिए ताकि हमारे सियासतदान जो हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकें। लोड शेडिंग का अजाब हुकूमत के काबू में नहीं है। और पेट्रोल की प्राइसेस देख, डॉलर कहाँ जा रहा है वो देख लीजिए आप। अगर ये सब कुछ इसी तरह होता रहेगा तो आवाम तो बस सांसें बंद होने वाली है। मतलब है सिस्कियां विस्कियां की स्टेज जो है वो गुजर गई है। तो हुकूमतों को चाहिए कि वो रेटरिक छोड़े और आवाम की बहबूद के लिए कोई काम करें, वरना माफी कोई नहीं मिलनी उनको भी। मैं बता रहा हूँ आपसे, हमने माजी में देखा है कि जब आवाम का गुस्सा जो है वो उबलता है तो फिर क्या हाल होता है। कराची उसका गवाह है, लाहौर 10 अप्रैल 1986 जो है वो उसका गवाह है। तो ये सब कुछ जो है, इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम सियासत पर फोकस करें और जाती जो ये परखड़ियां उड़ानी है इसको बंद करें। बिल्कुल। क्यों इफ्तिखार साहब, एक और एक ऑब्जर्वेशन थी कि अगर देखें ना, गवर्नमेंट इस वक्त जो भी इकदाम लेगी बिल्कुल लोगों को हर्ट होगा और गवर्नमेंट भी हर्ट होगी। लेकिन हमने इन द लार्जर इंटरेस्ट आवाम के लिए ही सोचना है कि नहीं सोचना?
بڑی اچھی محفل تھی جہاں پہ اتنی اچھی باتیں آپ سے ان لوگوں نے کی. وہ بھی حکمران رہے کافی عرصہ یہاں پہ, وہاں سے آئے یہاں پہ حکمرانی کی, اپنا بریف کیس اٹھایا اور واپس چلے گئے. سر وہ پہلے ہی باہر رہتے تھے. بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں ایسے. میں نے بھی یہی کہا کہ باہر سے آئے, حکمرانی کی, بریف کیس اٹھایا, باہر چلے گئے. ایسے لوگ بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت خوبصورت مشورے دیتے ہیں, پڑھے لکھے مشورے دیتے ہیں. اور یہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یہاں پہ سیاست کر رہے ہیں, یہ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. کوئی میٹرک پاس ہے, کوئی ایف اے پاس ہے, کسی نے ایم اے کر لیا ہوگا. بہرحال آپ نے ایک اچھا شروع کیا ہے, آپ کو خدا خوش رکھے. ابھی بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ کسی اپریل کا تذکرہ کر رہے تھے. بخاری صاحب, یہ نظام نہیں ٹھیک ہونے والا. اس نظام میں آپ پیوند کاری کر کے اب گزارا نہیں کر سکتے. اب نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور اگر آپ اس نظام کو نہیں بدلیں گے تو اس میں جو کچھ جگہ رہ گئی ہے اوریجنل کپڑے کی, اس میں بھی آئندہ کچھ سالوں میں ٹاٹیاں لگ جائیں گی. ہم ناکام ہو گئے ہیں, ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے. اور ہم ہی ناکام نہیں ہوئے, ہماری قیادتیں ناکام ہوئی ہیں, جس میں عدلیہ بھی شامل ہے, جس میں فوج پاکستان کی قیادت بھی شامل ہے, جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں, دانشور بھی شامل ہیں, اساتذہ شامل ہیں, ہم عوام شامل ہیں. اب یہ طوفان یہاں پہ رکے گا نہیں, اور اگر وقتی طور پہ روک بھی لیا گیا تو اس کے نتائج کچھ نہیں نکلیں گے. کیونکہ مجھے تو سستا آٹا چاہیے, سستی روٹی چاہیے, گھی چاہیے, تیل چاہیے, پیٹرول چاہیے, ڈیزل چاہیے, دالیں چاہیے. تو یہ باتوں سے تو واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ کوئی میکینزم ہے ہی نہیں. بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ کسی بھی دانشور نے میکینزم ایوالو کرنے کی کوشش کی نہیں. مثلا میں آج اگر سوال کروں کہ جو دالیں بازار میں بک رہی ہیں ان کے ریٹ کا میکینزم کیا ہے, کس بھاؤ وہ کوئی خریدتا ہے, کس بھاؤ وہ دکان پہ جاتی ہے, اور دکان سے کس بھاؤ وہ میرے تک آتی ہے, اس کا میکینزم کم از کم ہمیں سمجھائیں. اور کیا سرکار اس میکینزم میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے کہ ہم نے مارکیٹ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور مجسٹریٹوں کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اب جو لوگ مارکیٹ کمیٹی نہ چلا سکیں ایک شہر کی, وہ پورے ملک کے قیمتوں کے میکینزم کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ یہ سرمایہ داروں کے حوالے سارا ملک ہے. اور اب تک اسٹڈیز آ چکی ہیں, رپورٹس آ چکی ہیں کہ جو 3-4% سرمایہ دار ہیں وہ پاکستان کے تمام سرمایہ کے تقریباً مالک ہیں. اب وہی سب کچھ فیصلے کرتے ہیں. ایک اور دوسری بات جو میں کل بھی آپ سے بحث کر رہا تھا, جو میری سنی نہیں جا رہی, ٹیکس دینے کو جو لوگ تیار نہیں ہیں, ہم ان کو پکڑنے کو بھی تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس گورننس نام کی کوئی چیز رہ نہیں گئی. جنہوں نے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے وہ ادارہ ختم ہو گیا, اس ادارے میں صلاحیت نہیں ہے. لیکن ہم بھی ڈھیٹ ہیں, کسی ادارے کو چلانا چاہتے ہیں اور اس کو شاباشی دینا چاہتے ہیں. اور یہ جو دوست ہیں اپنے پی جے صاحب کے, میرے یہ پیغام ان تک پہنچا دیں صاحب, خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب کو, کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے اپنے دور میں کون سی ایسے میکینزم یہاں پہ ایوالو کی تھی جسے بہتری آتی؟ 7 سال 60 روپے پہ ڈالر رکھا ہے, کس نے رکھا ہے؟ یہ نہیں سر, میں بحث نہیں کرنا چاہتا, میں بات کرنا چاہتا ہوں ڈالر کی نہیں. ڈالر ہے سرمایہ داروں کی کھیل, سمجھ آئی؟ میں بات کر رہا ہوں گھی کی, تیل کی, آٹے کی, چینی کی, دال کی میکینزم کی بات کر رہا ہوں, کسی ڈالر کی بات نہیں کر رہا. ڈالر تو پاکستان کا بھی, ڈالر پاکستان کا واپس آ جائے گا, حوصلہ کرو, آ جائے گا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میکینزم. کیا میکینزم ہے آپ کے پاس؟ مجھے بتاؤ, دال چنے کی دال کا کیا میکینزم ہے, کس بھاؤ آتی ہے, کس بھاؤ بکتی ہے, وہ ویئر از دی میکینزم؟ سر میکینزم افتخار, جب آپ میکینزم کی بات کرتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میکینزم کیا ہے؟ پچھلی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, پچھلی حکومت کی بحث سے باز آیا. میں کسی حکومت کی حمایت نہیں کر رہا, میں تو ایک سمپل سا سوال اٹھاتا ہوں کہ یہ بات میں نے بخاری صاحب کی بات سے پکڑ کے آگے لے کے گیا ہوں, اور آپ کی بات سے, ورنہ شاید میں کچھ اور پوائنٹ لکھ کے لے کے آیا تھا گھر سے کہ میں کچھ اور بات کروں گا. لیکن میکینزم نہیں ہے نا, تو پھر کس سے بنانے؟ میں نے بنانا ہے. اور پی جے میکینزم اس کا لوکل باڈیز رہے ہیں, لوکل باڈیز کو کسی نے آج تک ڈھنگ سے نہیں چلنے دیا, اور یہی وجہ ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر قیمتوں کا یہ حال ہے. یہ کام پرائم منسٹر کے کرنے کا نہیں ہے, یہ لوکل لیول پہ ہوتا ہے. افتخار صاحب ایک سیکنڈ, پی جے افتخار صاحب جو گفتگو کی ہے
یہ بہت سمجھنے والی گفتگو ہے. کاش کہ جو اس وقت کے حکمران ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے حکومت چلا رہے ہیں, ان باتوں کو سمجھ لیں. انہوں نے صرف ایک میکنزم کا حوالہ دیا ہے. انہوں نے بیسیکلی پورے پاکستان کے سسٹم کو جھنجھوڑا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ آج آپ 75 سال بعد آپ کا سسٹم بیٹھ گیا ہے, یہ گاڑی آگے اس سسٹم کے تحت چلنے کے لیے نہیں تیار. اگر آپ نے اس گاڑی کو, یہ میں آ رہا ہوں, اگر آپ نے اسی گاڑی کو دھکیلنا ہے تو آپ نے اپنے پہلے گریبانوں کو جھنجھوڑنا پڑے گا, اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا, جس کی طرف دوسرا اشارہ دیا گورننس کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو اقتدار کی ہوس سے نکل کے اس قوم کی غربت کو ختم کرنے کی ہوس میں جانا پڑے گا. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ملک مقروض دن بدن کیوں ہو رہا ہے. اگر ہم سارے اتنے اچھے ہیں, ہم سب اتنے ایماندار ہیں, اتنے ہم قابل ہیں, چاہے کوئی بھی ہے, پچھلی ساری حکومتوں کو میں کہہ رہا ہوں, تو پھر آج اس ملک پہ 130 ارب ڈالر کا قرضہ کیوں ہے؟ آج اس ملک کے تمام نظام اپنی افادیت کیوں کھو بیٹھے ہیں؟ آج کیوں آپ کے نظام عوام کے تابع کیوں نہیں ہیں؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم ذاتی مفادات میں جکڑے ہوئے ہیں. جو 8, 10, 15 فیملیز ہیں پاکستان میں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, چاہے وہ بزنس مین ہیں چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں, ان کو عوام سے غرض اب نہیں رہی. کسی کو اپنے منافع سے غرض ہے, کسی کو اپنے اقتدار سے غرض ہے, اور کسی کو اقتدار میں آنے کی غرض ہے. اس کو آنے کے لیے وہ کبھی اداروں کو استعمال کرتے ہیں, کبھی اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور کبھی اداروں کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہی وہ بدقسمتی ہے. آپ نے صحیح بات کر دی, لیکن جو افتخار کا پوائنٹ ہے, بڑا گہرا پوائنٹ ہے, یہ میکنزم کیوں نہیں چلتا؟ اس لیے نہیں چلتا کہ ہم میکنزم کو چلانا نہیں چاہتے. دیکھو جاوید, آپ کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. سادہ جواب یہ ہے کہ 1985 سے پہلے پاکستان کی تمام جتنی گورننس تھی, جو آپ کے بیوروکریٹس تھے, آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں, ان کے کی انڈیکیٹرز دیکھ لیں کہ ان کی پرفارمنس کیا تھی, آپ کے ادارے کدھر کھڑے تھے, آج آپ کے ادارے کدھر کھڑے ہیں. کیوں؟ ہم قابل ہیں پر ہم کرنا نہیں چاہتے اب, کیونکہ ہمارے مفادات چینج ہو گئے. ہر نئی حکومت جو آتی ہے اس کو پہلے پچھلوں کا گن صاف کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ بھٹو کی حکومت تھی, چاہے وہ بینظیر کی حکومت تھی, چاہے نواز شریف کی تھی. آپ پیچھے کی لیگسی کو صاف کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے, یہ دنیا کا دستور ہے اور ہر جگہ ہے. آپ دیکھیے امریکہ جیسی ریاست کے اندر 4200 لوگ انتظامیہ کے بدلتے ہیں with the change of the president. You are a witness to it. آپ نے دو میں شرکت کی ہوئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پچھلے دن مٹی پاؤ آگے شروع ہو جاؤ. کیسے شروع کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس بیس ہی نہیں ہے, جب تک آپ اس بیس کو واپس نہیں کیا. اور آخری ایک بات دیکھو, آپ کے حوالے سے ہوئی ہے, دیکھو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اگر ملک کے اداروں نے چلنا ہے تو دیکھو وہ کنسسٹنسی آف پالیسیز کے تحت چلیں گے. بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے, تسلسل نہیں ہے. آج ایک لگ جاتی ہے, کل چل پڑتے ہیں, اور پرسوں نئی پالیسی آ جاتی ہے. پیجے مور وہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں, کتنے کا تعلق پاکستان سے ہے, یا کتنوں کی تربیت پاکستان میں ہوئی ہے, یا ایک منٹ, اور کتنوں کا تعلق پاکستان کی اکثریتی آبادی سے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر تو یہ بحث ایک چلی کہ یہ امریکہ کا تربیت یافتہ فائنانس منسٹر ہے, یہ برطانوی سوچ رکھنے والا فائنانس منسٹر ہے, یہ یورپین سوچ رکھنے والا فائنانس منسٹر ہے. پاکستان کے عوام کے مسائل کا ادراک رکھنے والا فائنانس منسٹر کون تھا؟ مجھے اس کا نام بتائیں. یو ہیو اے ویری ویلڈ پوائنٹ. اس پہ ہم ایک بریک ہیں اور بریک کے بعد اسی کو کنٹینیو کریں گے. اینڈ کیونکہ اس کے یہ جو آج کی جو ڈسکشن ہے یہ ہے کینسر ہمارے سسٹم میں, جس کی جاوید بات کر رہے ہیں, افتخار بخاری صاحب. یہ کینسر لیگسی میں آ رہا ہے, لیکن یہ اتنا بڑھ کیوں گیا ہے, اس پہ اور بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو ڈی این اے.
ہم بات کر رہے تھے اس میں اپنے فرسٹ سیگمنٹ میں کہ ایکچولی ایشوز کیا ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ نکالا افتخار احمد نے کہ میکنزم ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، اور یہ سارا میکنزم جو ہے جو خراب ہوا ہے جب سے ٹی وی آیا. ٹی وی سے پہلے سب بندہ کام کرتا تھا، اب جو بھی وزیر ہے، جو بھی اپوزیشن ہے، وہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کیمرہ لے کے، اور وہ سارا دن لوگوں کا ٹائم ضائع کرتے. اور بھائی تم کام کرو، یہ ٹی وی تمہارے لیے نہیں ہے، تم نے صرف ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے کیا کیا. اور دوسری چیز جو ایک اور چیز ہے جو خان صاحب نے پوائنٹ کیا ہے کہ فارن منسٹرز، یہ جو ہمارے فائنانس منسٹرز، ہم پاکستان کے اندر جو ایکچوئل انجن روم چلاتا ہے سیکرٹری، ایک دن وہ ٹریڈ اینڈ کامرس کا ہوتا ہے، دوسرے دن ایگریکلچر کا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے اکنامکس کا بن جاتا ہے. یہ تو ہماری حالت ہے، اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ جاوید، یہ مجھے آپ اس پہ پی جے، اس کا بڑا آج جو سب سے خوبصورت بات ہوئی ہے بڑے عرصے بعد جو میں نے سنی، وہ خورشید شاہ صاحب کی تقریر تھی. بڑی خوبصورت، ایک ایک بات یقین کریں پورے پاکستان کے مسائل کا سلوشن. انہوں نے کہا کیا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان مقروض تھا؟ 1965 کی جنگ، 71 کی جنگ ہوئی تو ہمارے پہ قرضے نہیں تھے. 1985 میں ہمارے پہ صرف 13 ارب ڈالر کا قرضہ تھا، اور آج ہم 130 ارب ڈالر پہ کھڑے ہیں. کیوں ہیں؟ ہم اپنے آئین کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اسی ڈگر پہ چلے تو ہم اپنے ملک کو برباد کر دیں گے. انہوں نے پھر دو سلوشن، دو خوبصورت باتیں کی. پہلی بات، انہوں نے کہا آپ سگریٹ کیوں نہیں ٹیکس پہ ڈبل ٹرپل پر اس کو مہنگی کرتے؟ آپ پی جے یو کے میں بیٹھے ہو، آج 15 پاؤنڈ کی ڈبی ہے، 15 پاؤنڈ کی. آپ کیونکہ سگریٹ مافیا کے غلام ہیں اس لیے آپ ادھر نہیں کرنا چاہتے. دوسری انہوں نے بات کی ایگریکلچر کی. بڑی سمپل سی بات ہے، آج آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو 3 ایمنسٹیز دی ہیں، آپ نے تین دفعہ ریلیف دیا ہے، اور انہوں نے اربوں روپیہ کمایا. ٹیکس نیٹ پہ آپ کے پاس کیا ہے؟ 0. اگر یہی پیسہ آج آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ آپ جو خوردنی تیل امپورٹ کرتے ہیں، سیڈز امپورٹ کرتے ہیں، کتنے بلین ڈالر ہوتا ہے وہ، اور 5 سال یا 10 سال کا کیلکولیٹ کر کے اس کی ایمنسٹی ایک ایگریکلچر کو دے دیں تو آپ دیکھیں 10 سال میں آپ کو کسی چیز کی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ان کو ٹارگٹ دیں کہ پر ییلڈ آپ نے پر ایکڑ کتنی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے، سیڈز میں R&D کی طرف پیسہ لگائیں. دس از ہاؤ وی کین گرو. اگر ہم ان چیزوں سے آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح صرف ڈنگ ٹپاؤ چلیں گے کہ آج ہمیں 20 ارب ڈالر مل رہا ہے، ایک سال سکون ہو جائے گا، اور بھئی اگلے سال پھر آپ 150 ارب ڈالر پہ کھڑے ہوگے، پھر آپ کے ہاتھ میں کشکول ہوگا، پھر آپ غریب کی ایسی کی تیسی پھیرے ہوگے، پھر آپ کا ڈالر کہیں ہوگا. افتخار صاحب نے بات کی، اس قوم کو، غریب آدمی کو نہ آپ کے اقتدار سے غرض ہے، نہ آپ کی تقریروں سے غرض ہے، نہ آپ کی پریس کانفرنسوں سے غرض ہے. اس کو غرض ہے اپنی بجلی، پانی، گیس، آٹا، دالیں، اس کو وہ سستا چاہیے، اس کو نوکری چاہیے. آپ نے آج اتنی مہنگائی کر دی کہ انڈسٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان امپلائمنٹ ہونا شروع ہوگی، تو ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم ایک بہت بڑی زیادتی جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ دیکھو جی وہ 1,40,000 ارب پہ قرضہ کھڑا ہوا ہے. تھوڑی سی اگر سیگمنٹیشن بھی کر لیا کریں تو یہ پتہ لگے کہ کس نے سب سے زیادہ تباہی کی ہے. وہ ہم پتہ نہیں کیوں دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں بتا دوں، دیکھیں مجھے بات کر لینے دیں. دیکھیں گزارش یہ ہے، پرفارمنس ہر گورنمنٹ کی اس کے ٹینیور پر چیک ہوگی، کمپٹیشن تو بعد میں آئے گا. آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک آدمی گٹس کر کے مجھے کہہ دے کہ جناب پچھلے 4 سال میں قیمتیں بہت زمین سے لگی ہوئی تھی، پیٹرول فری میں مل رہا تھا، جناب کرتے تھے جاتے وہ ایک ڈرم بھی صاف کر دیتے تھے کہ یہ کر لے جائیں. اس وقت بھی لوگوں کا چیخنا چلانا اس سے زیادہ تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ. انہیں آپ کچھ نہیں کہہ رہے، پچھلے 34-40 سال کی ایسی تیسی کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس میں وہ یہ بڑی زیادتی ہے، ویری انفیئر، ایبسولوٹلی انفیئر. اس کے بھی 4 سال شامل ہیں. بخاری صاحب، کسی نے ذکر کیا کہ پچھلوں کے پاس بھی گورننس نہیں تھی. آپ تو صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ صرف نام عمران خان کا لیا جائے، باقی کسی کا نام بھی نہ لیا جائے. We are not party representatives here. We are talking independently as analysts. I am talking about last 35 years. 35 سال میں عمران خان کے 3.5 سال بھی شامل ہیں. آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا.
کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. چلاتے رہے, چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. میرٹ پر بات کریں, جس نے جو کیا ہے اس کے گلے میں ڈالے وہ ہار, چاہے وہ یہ ہے. انہوں نے بھی بڑی تباہی, میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے. ایک بیان میرا نکال کے دکھا دیں میں نے کہا ہو کہ نواز اینڈ کمپنی were the great rulers. I never said, I never will say, I should not say, because تباہی ان کے دور میں بھی ہوئی ہے. لیکن یہ کہنا کہ پیچھے ڈال دو 40 سال والوں کے اوپر, یہ بڑی زیادتی ہے. ہمیں بات کرنی چاہیے ماضی قریب کا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ پچھلوں نے کیا کیا اور اب والے کیا چھک مار رہے ہیں. جب ہم پچھلوں پر پھینک دیتے ہیں تو یہ والے ایگزانریٹ ہو جاتے ہیں پیچھے. بالکل صحیح کہا بخاری صاحب, spot on. کیوں افتخار صاحب, you agree with بخاری صاحب؟ I agree with بخاری صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ میں پھر وہاں پر واپس جاؤں گا کہ ہم what government we want to run, پہلے یہ طے کر لیں. ہم اس طرح تو نہیں چلے گا. اگر 1985 میں جس نے مجھے یہ بتایا رہا تھا ابھی, اگر 1985 میں 13 ارب روپیہ قرض تھا تو 1985 سے 2022 تک ہم نے کون سی یونیورسٹیاں بنا لیں, کون سے بڑے ہاسپٹل بنا لیے, کون سے بڑے شہر بنا لیے, کون سی بڑی ہم نے انڈسٹری کو ایوالو کیا, ہم نے کون سا ایگریکلچر سیکٹر میں کامیابی کے تیر گاڑ دیے, اور قرضہ ہمارا اتنا بڑھ گیا. اس کا مطلب ہے قرضہ ہم نے ان مقاصد کے لیے لیا جو علل تللوں کے لیے ہے, عیاشیوں کے لیے ہے. ہماری گورننس کو پہلے پورے ویسٹ پاکستان جب ایک ہوتا تھا, جس کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں, تو اس کا جو چیف تھا وہ لاہور میں بیٹھتا تھا جس کو سول سیکریٹریٹ کہا جاتا تھا. اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 1940 تک اس کے کمرے میں ایک پنکھا لگا ہوتا تھا کپڑے کا, جس کو ایک آدمی ایسے کھینچتا تھا اور اس کو ہوا دیتا تھا, اور وہ شخص چیف سیکرٹری ہوتا تھا کراچی سے لے کے خیبر تک کا. پھر اس کے بعد اس کے اپنے دفتر میں خسیں آئیں. یہ جو ہمیں پتہ لگا کہ بہاولپور کے علاقے میں ڈیزرٹ میں ایک خاص قسم کی چیز اگتی ہے جس کو خاص کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ گورننس تھی. یہ ریلوے کراچی سے لے کے پشاور تک انتہائی کامیابی سے چلتی تھی. ہمارے پاس 2 قسم کی ریلیں تھیں, ایک بڑی گیج لائن, ایک چھوٹی گیج لائن. ہم نے چھوٹی گیج لائن ساری ہم نے بیچ دی. یہ ہماری ترقی ہے. ہمارے محکمے در بدر ہو گئے. کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ایک منٹ, you may say anything but listen to me at least. Can we just continue this after the break, کیونکہ وہ بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آپ یہیں سے پلیز چلیں جی, ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. یہ ون آف دا نیسیسٹیز, بڑا اچھا پوائنٹ افتخار صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے آپ. Welcome back to DNM. Break سے پہلے I interrupted افتخار صاحب because obviously he was talking lot of depth. تو بخار صاحب, اب افتخار صاحب I want you to please continue وہیں سے کریں. بس میں یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک دفتر لاٹ صاحب لاہور کے سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے چیف سیکرٹری کراچی سے لے کے خیبر تک کے جو ملک تھا اس کو چلایا کرتا تھا, تو آج کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا آج؟ کیا یہ جو کھربا روپیہ جو آپ کھا رہے ہو کون لے جا رہا ہے؟ ان کی عیاشیوں کے لیے, ایئر کنڈیشنز کے لیے, ان کی کاروں کے لیے, ان کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے. عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا. مجھے بتائیں لاہور میں کتنے نئے ہسپتال بن گئے ہیں؟ ماسوائے کچھ ہسپتال بنے ہیں یہ اپنا پچھلے 31 سالوں کے اندر, باقی تو وہی پرانے ہسپتال ہیں آپ کے پاس. اور ان کی جو مشینیں ہیں ان میں بھی کوئی آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی. آپ نے کون سی نئی یونیورسٹیاں ایسی بنا دی ہیں جس میں کمال کی تعلیم ملتی ہو؟ ہاں, یونیورسٹیاں بنی ہیں امیروں کے لیے, جہاں پہ لاکھوں روپے کی فیسیں دے کے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. غریب کے بچے کے لیے یونیورسٹی نہیں بنا سکے, تو پھر پیسہ گیا کہاں؟ میں نے یہ سوال کرنے کا مجھے حق ہے, یہ نہیں ہے. میں کسی ABCD کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں سن 1985 کو اگر 13 ارب روپیہ, 13 ارب روپیہ کا نا, 13 ارب روپیہ, تو 13 ارب روپے سے اب کتنا ہے؟ 130. اب 130 ارب روپے کا مجھے جواب دے دو, بس میں کچھ نہیں چاہتا. اور جس کے حصے بھی جو آتا ہے اس کے گھروں سے نکلواؤ, ان کی بلڈنگوں سے نکلواؤ, ان کے بچوں سے نکلواؤ, ان کے خاندانوں سے نکلواؤ. If you are serious about the country. جو بات خان صاحب وہ بالکل ویلڈ ہے
دیکھیے میں آپ کو ایمانداری سے کہوں کہ میں کبھی یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، اور میں نے ہمیشہ یہ مانا کہ جو فرسٹ لیڈی ہے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. 4 سال تک یہ پروجیکشن ہوتی رہی، لیکن اب جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ صورتحال اصل میں تھی کیا. فرح گوگی کی وجہ سے پنجاب میں ایک پوسٹنگ نہیں ہوئی جس کے اوپر پیسے نہیں لیے گئے، چاہے وہ ڈپٹی سیکرٹری کی تھی، چاہے وہ سیکرٹری کی تھی، چاہے وہ چیف سیکرٹری کی تھی، چاہے وہ ڈی پی او کی تھی، چاہے وہ ڈی جی آئی جی کی تھی، چاہے وہ آئی جی کی تھی. 6-7 آئی جی بدلے انہوں نے، 6-7 چیف سیکرٹری بدل دیے انہوں نے، ہر بار پیسے لے کے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ لیڈ جائے گی کسی طرف کو تو آپ کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں، کیسے اپنی زبان بند کر سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل ایمانداری سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرح گوگی شوڈ کم بیک، اسٹینڈ بفور دی لا اینڈ سے کہ یہ سب کچھ بکواس ہے. اگر وہ نہیں آئیں گی، اگر وہ مفرور رہیں گی تو یہ مفروضہ، اگر میں کہوں کہ مفروضہ ہے، یہ حقیقت میں بدلے گا. جتنی جلدی ہو سکتا ہے فرح بی بی کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنی جان چھڑائے، اور ہمیں سب کو چاہیے، چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے ہم جرنلسٹ ہیں، وی شوڈ لرن ٹو ریسپیکٹ دا فرسٹ لیڈی. یہ بہت آنر کی بات ہے، یہ اس کا گلیوں میں مذاق نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادھر سے بھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس کا گلیوں میں مذاق اڑ سکے. جو خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح چلا رہے ہیں، ان کا چلانا بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ دونوں طرفین کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، فرح بی بی کو واپس آنا چاہیے، اور خود فرسٹ لیڈی کو آفر کرنی چاہیے کہ میں اس کو بلوا رہی ہوں تاکہ آ کے وہ یہاں حساب دے. اگر آپ بھی اسی طرح چھپیں گے جیسے دوسرے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو زندگی آپ نے عذاب کی ہوئی ہے کہ وہ لندن میں بیٹھے ہیں، وہ وہاں سونے کے کان ہیں ان کے پاس، وہ یہ سارا کچھ تو بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اس کے بارے میں ان کے شوہر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو گرمی کی چھٹیوں کے لیے گئی ہوئی ہیں. اب آپ اندازہ کریں 3 مہینے ہو گئے ان کو گئے ہوئے، گرمی کی چھٹیاں نہیں مک رہی. وہ شروع کب ہوئی تھی مجھے یہ بھی نہیں پتا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اگر صرف تحریک انصاف والے سارا ملبہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پر ڈالیں گے جو کہ وہ ڈال رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا نام بچا رہے. ادھر سے بھی وہاں آئیں گے. ابھی تو یہ پہلا ہے، ابتدائے رشک خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور دوسری بات، ایک دفعہ پھر میں نے ایک ذکر کیا تھا اپریل 1986 اپریل 1976 جو ایجیٹیشن چل رہا تھا بھٹو کے خلاف، تو میں اپنی کریکشن خود ہی کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پی جے اب ہمیں ایک قوم کی طور پہ میچور ہو جانا چاہیے. ہمیں ریٹرک چھوڑنی پڑے گی، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ سیاست ہے. ہر میدان میں جب تک سوبرائٹی نہیں آئے گی، جب تک سینسیبل ایٹیچیوڈ ہم نہیں اپنائیں گے، ہماری بربادی بھی ہوتی رہے گی اور پوری دنیا میں ہمارا مذاق بھی اٹھتا رہے گا. بالکل صحیح ہے. ایک ہم بریک کی طرف چلیں گے، لیکن بریک سے پہلے یہ جو بخاری صاحب نے بات کی، I want to add something. I want to add something. Please, you go ahead. افتخار صاحب go ahead. دیکھیں یہ بخاری صاحب نے جن پوسٹنگ کی بات کی ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جن افسران نے پیسے دے کے پوسٹنگ کرائی ان سب کو او ایس ڈی بنا دیا جائے. میں آپ کے اس مطالبے میں شامل ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نہیں بچے گا. پھر آپ کو اس پنجاب سے آپ نے بہت گہری بات کی ہے، کہا آپ نے یہ بالکل کر دینا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے کہا نا کہ جی ان کو آنا چاہیے، ان کے جو ایسٹس ڈکلیئر ہوئے وہ تو ایسٹس بیونڈ مینز ہیں. I mean, where did she get all that money? ان کے تو ہسبینڈ نے خود اس کو ڈینائی کر دی ہے پکڑ کے. سو اینی وے، یہاں جو بیسک پرابلم آتی ہے، بریک سے پہلے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بیسک پرابلم آتی ہے اس وقت ہمارے سیاستدانوں کو، سب کو اکراس دا بورڈ ایک بیماری لگی ہوئی ہے، اور وہ ہے ٹی وی آئیٹس. یہ جب ٹی وی کے سامنے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بات کر دیتے ہیں، اور بعد میں روتا کون ہے پستا کون ہے. یہ تینوں جو میرے کولیگز ہیں یہ خود ہی کہتے ہیں سارے کہ یہ غریب عوام. اور بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو ڈی این اے. بڑی گہری بات کی ہے، یہ عام بات نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی جو ہے، جو بخاری صاحب نے بات کی، افتخار نے بات کی، بالکل وہی ہے. کیوں جاوید، یہ جو ریالٹی پہ ہم ریالٹی فیس نہیں کرتے کیوں؟ دیکھیں there are two things. پاکستان کی سیاست میں سوائے الزام تراشیوں اور جھوٹ بولنے سے اور ایک دوسرے پہ گند اچھالنے کے اور ایک دوسرے پہ غلاظت اچھالنے کے علاوہ اب کچھ نہیں بچا، اور یہی بدقسمتی ہے. اور اس کا سلوشن اس وقت آئے گا جب ان لوگوں کو احساس ہوگا، جب غریب عوام ان کے گلوں تک آئیں گے، تب ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی. لیکن خیر یہ اور بات تھی، آگے چلتے ہیں. جن کی طرف بخاری صاحب اور افتخار صاحب نے اشارہ کیا، میں تو سمجھتا ہوں ان کو او ایس ڈی نہ کریں.
اگر کنفرم ہے تو پھر کرپشن کے چارجز لگائیں اور ان کو اندر بھیجیں. جو اگر پیسے دے کے جو پوسٹنگ لاتے ہیں, حالت تو ادھر یہ ہے, کمشنر راول پنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں ہم اسی شو میں پورا ہفتہ چیخے ہیں, اس کے خلاف چارج شیٹ ہوئی اور آج اس کو بحال کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا, حالت تو ہماری سیاست کی یہ ہے. اس لیول کا ہم احتساب کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں اپنے آپ سے غرض ہے, ہمیں عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ عوام تو ٹولز ہیں ہمیں اقتدار میں لانے کے لیے. افتخار صاحب صحیح پٹ رہے ہیں کہ گریبانوں سے نکالیں پیسے 130 ارب. پاکستان بجلی آج اتنی مہنگی بنا رہا دنیا میں, پوچھیں ان سے کہ ان سالوں میں کتنے ڈیمز بنے. اور آخری بات جو 1 سیکنڈ پیجئے, میں نہیں بولا پچھلے سیگمنٹ میں, بخاری صاحب والی بات کو میں کلیئر کر دوں. عمران خان اس سے بڑا مجرم ہے. جب ان کو پتا چلا کہ نو کانفیڈنس موو آنے والی ہے, انہوں نے اس ملک کی اکانومی, ریاست کا بیڑا غرق کر دیا صرف اپنی سیاسی بساک اور اپنے سیاسی بیانیے کو تقویت دینے کے لیے. اور جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی, انہوں نے اس سے بڑھ کے بیڑا غرق کر دیا 2 مہینے صرف سوچنے میں کہ ہم نے حکومت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اس 2 مہینے میں 300 ارب روپے کا نقصان ہوا پاکستان کا. آج اگر ہم ان 2 چیزوں کا یہ احتساب کر کے اس پرائم منسٹر کو اور ایکس پرائم منسٹر کو پکڑ کے اندر کر دیں تو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور کچھ افتخار صاحب؟ آئی ایگری سب کو پکڑ کے اندر کرے. جن کے باہر جن کی باہر پراپرٹیز ہیں, جنہوں نے باہر جزیرے خریدنے ہیں, ان سے بھی صاف کریں. اور دبئی میں یہ رہنے والے پاکستانی کی جو لسٹ چھپی ہیں سینکڑوں ہزاروں کی, ان سے بھی پوچھیں پیسے کہاں سے آئے. ایک سکینڈل اور آیا تھا پچھلے, پتہ نہیں کیا نام تھا سکینڈل کا, اس کے صرف 4 آدمیوں کو سزا ملی, باقیوں کو بھی سزا دے. دیکھیں میری بات سنیں, میں تو سمپل سا آدمی ہوں, غریب. میں کہتا ہوں لٹیروں کو معاف نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا یہ لٹیرا میرا ہے اس کو معاف کر دو, یہ لٹیرا اس کا اس کو سزا دے دو. نو, لٹیرا لٹیرا ہے, وہ کسی کا نہیں ہے. وہ پاکستان کے عوام کا دشمن ہے, پاکستان کے عوام کا پیسہ کھا رہا ہے, ان کے جو حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے, وہ ناقابل معافی ہے. سمپل سی بات ہے. بالکل. جی, ایک سوال میرا صرف یہ ہے کہ who will bell the cat, یہ کون کرے گا؟ The parliament. آج تک ہی ہم نے طے نہیں کیا. The parliament. Let the parliament do. Parliament is busy doing something else. They should focus on this. Then they should focus on it نا. دیکھو کتنا بڑا سوال ہے کہ 85 میں کتنا قرضہ اور آج کتنا قرضہ ہے, وہ کدھر گیا یار؟ بالکل. افتخار صاحب تھینک یو, بخاری صاحب تھینک یو, جاوید صاحب تھینک یو ویری مچ. اور پروگرام ختم ہوتا ہے. اگلے جمعرات کو ہم آپ کے سامنے دوبارہ آئیں گے 8 بجے. لیکن بات وہی ہے, یہ ٹی وی آئیٹس ان سے نکل جائے اور اپنے اپنے کام کریں. اپوزیشن ایک سنجیدگی سے گورنمنٹ کو سمجھائے, بتائے اور تنقید برائے تعمیر کرے. اور جو گورنمنٹ ہے ان اسٹیٹ کے ریبٹلز پہ آپ جائیں, اب اپنا کام کریں. اپوزیشن کا کام یہی ہے, ان کا کام ہے کہ بھئی آپ اپوز کرو جس طرح آپ لوگ کرتے رہے ہو. لیکن ہمارے پاس وہ بیت بازی کا ٹائم نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے جو جاوید نے بات کی, افتخار نے بات کی, بخاری صاحب نے, سب نے جو بات کی ہے کہ پلیز لک آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان. خدا کے لیے ہمارے پاس اور ٹائم نہیں ہے. انٹل نیکسٹ ویک تھرسڈے, خدا حافظ.